स्कॉलर्स के मुताबिक बिस्मिल्लाह भी मुख्तलिफ मौक़े पर कहीं वाजिब की कैटेगरी में आती है, कहीं सुन्नत है और कहीं ये मुस्तहब है। इसी तरह से आप देखते हैं कि मुख्तलिफ मौक़े पर जब आप बिस्मिल्लाह पढ़ रही होती हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि आप पूरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। जैसे मिसाल के तौर पे वुज़ू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना, सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं, सुन्नत के अंदर वुज़ू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने की ताकीद है। अगर अब तक आप लोग नहीं पढ़ते थे तो अब पढ़ना शुरू कर दें। और जाहिर बात है, सवाल उठता है कि अगर हम अपने टॉयलेट्स में खड़े में, अब आजकल के ज़माने में आपके बाथरूम्स और आपके टॉयलेट्स अलग अलग नहीं बन रहे होते, एक ही होता है, तो उसमें आप ऊंची आवाज़ में तो जाहिर बात है बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, आप दिल में पढ़ लेते हैं। लेकिन जब दिल में पढ़ने की बात है तो ऐसा हो कि कॉन्शियसली पढ़ें। वुज़ू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है, तो इसका एहतमाम ज़रूर करें और सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ना होता है। अब एक सवाल और स्कॉलर्स समझाने के लिए बताते हैं, इसलिए कि ये सवाल इसलिए स्कॉलर्स ने बताए इसलिए कि इस्लाम पर इस तरह के सवाल पूछे गए, इस्लाम के ऊपर इस तरह के सवाल किए गए, तो स्कॉलर्स ने उसके जवाब दिए हैं। आपके सामने ये इसलिए रखे जा रहे हैं ताकि आपका जहन खुले और आप भी इन सवालात के जवाबात को समझकर कल को आगे किसी को ये बातें जो हैं वो बता सकें। स्कॉलर्स कहते हैं कि जब हम बिस्मिल्लाह कहते हैं तो सवाल ये आता है कि जब आपने अल्लाह कह दिया तो अल्लाह का नाम कहने की क्या जरूरत है। जैसे आप कहते हैं ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम के साथ जो रहमान और रहीम है, अल्लाह के साथ जो रहमान और रहीम है काफ़ी नहीं था, ये भी तो बज़ाहिर काफ़ी था ना। क्यों अल्लाह ताला ने यहाँ पर बिस्मिल्लाह कहा कि अल्लाह के नाम के साथ जो है मैं अल्लाह इस काम को शुरू करती हूँ, या मैं अल्लाह के नाम के साथ जो भी काम आप अप्रोप्रिएटली करना चाह रही हैं वो करती हूँ। स्कॉलर्स कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान में ना सिर्फ तस्मिया के अंदर बल्कि और कई मुकामात के ऊपर अल्लाह की तस्बीह करने का भी कहा है और अल्लाह के नाम की तस्बीह करने का भी कहा है। जैसे मिसाल के तौर पर कुरान में आता है सब्बहा लिल्लाह, अल्लाह की तस्बीह की गई। युसब्बिहु या आता है सब्बिहिस्मा रब्बिक, अपने रब के नाम की तस्बीह करो, इस तरह भी आता है। फिर कुरान में आता है तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, अल्लाह सबसे बड़ा बरकत वाला है। इसी तरह आता है तबारकस्मु रब्बिक, अल्लाह का नाम बहुत बरकत वाला है। कुरान में आता है उज़्कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करो यानी अल्लाह को याद करो। कुरान में आता है वज़्कुरिस्मा रब्बिक, अल्लाह के नाम का जिक्र करो। तो खुद कुरान में कई मरतबा आपको अल्लाह की तस्बीह करना, अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह के नाम की तस्बीह करना या अल्लाह के नाम का जिक्र करना ये मिल जाता है, मुख्तलिफ एंगल से ये मिलता है। स्कॉलर्स कहते हैं इसका मकसद क्या है। जब अल्लाह के नाम का जिक्र किया जाता है इसका मतलब है कि अल्लाह के जितने नाम भी आपको और मुझे सिखाए गए हैं हम उनको भी अपनी तस्बीह में शामिल रखें और हम उन पर भी रिफ्लेक्ट करें, उन पर भी गौर व फिक्र करें। जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह का नाम अल अलीम, आप इस पर गौर व फिक्र करें। अल्लाह का नाम अल बसीर, आप सोचें कि अल्लाह कैसा देखने वाला है। एक देखने वाली मैं हूँ, एक देखने वाला अल्लाह है। अल्लाह अल खबीर, एक खबर मुझे भी है कि आसपास क्या हो रहा है। अल्लाह अल खबीर है, अल्लाह को कैसी खबर है। अल्लाह के सामने माजी हाल और मुस्तकबिल एक चादर की तरह जो है वो तना हुआ है। अल्लाह तो सब एक साथ देख रहा है। आप और मैं तो सिर्फ वो देखते हैं जिस लाइफ स्पैन में हमने माजी गुजार दिया और जिसमें हम आज जिंदगी गुजार रहे हैं। हम तो आगे अपना मुस्तकबिल भी नहीं जानते। अल्लाह कैसा अल खबीर है, अल्लाह के बारे में ये मुकम्मल इल्म इंसान को अल्लाह के ऊपर तवक्कुल को और बढ़ा देता है। इसलिए आप देखते हैं कि जो अक़ीदा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है इस्लाम के अंदर, थियोलॉजी का सब्जेक्ट जो पढ़ाया जाता है उसमें एक्सटेंसिव क्लासेस, किताबों की किताबें सिर्फ अल्लाह के नामों पर पढ़ाई जाती हैं। इसलिए कि जितना आप अल्लाह के नामों पर गौर करते हैं उतना आपका अल्लाह के ऊपर ईमान बढ़ता चला जाता है। अल्लाह कैसा देखने वाला है, अल्लाह कैसा सुनने वाला है, आप जब इसकी डिटेल पढ़ती हैं तो आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्शियसनेस और बढ़ जाती है। आप और देखते हैं कि अच्छा अल्लाह कैसे खबर लेने वाले। आप कहती हैं अल्लाह शदीदुल इक़ाब है। कुरान में आता है, मेरे ख्याल सूरह माइदा की आयत में कहीं आता है जहाँ पर अल्लाह की दो पैरेलल सिफात एक साथ बयान की गई हैं। अल्लाह शदीदुल इक़ाब है यानी अल्लाह सज़ा लेने में सख्त है और अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह बख्शने वाला
اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے. تو یہ اللہ کی صفات کا علم انسان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے. اسی لیے اسکالرس کہتے ہیں کہ اللہ کے ناموں کا بھی ذکر جو ہے وہ کیا گیا. جیسے بسم اللہ میں کہا گیا کہ اللہ کے ساتھ نہیں شروع کر رہی میں, اللہ کے نام کے ساتھ شروع کر رہی ہوں, تاکہ ہم صرف اللہ پر فوکس نہ کریں, جو باقی نام ہمیں احادیث سے اور قرآن سے اللہ کے سکھائے گئے ہیں ہم اس کے اوپر بھی فوکس کریں. ہاں, عبادت الحمدللہ ہم اللہ کی ذات کی کرتے ہیں. حمد اللہ کی ذات کی ہوتی ہے جو اللہ خود بذات خود ہے. اب جہاں تک سوال ہے تسمیہ بسم اللہ کیا سورہ فاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں ہے. آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت پہلی آیت بسم اللہ ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت بسم اللہ نہیں ہے. سنا ہے کبھی؟ صحیح. اس میں جو ڈفرینس ہے وہ ریسیٹیشن میں ڈفرینس آتا ہے. جو اسکالرز آف ریسیٹیشن ہیں ان میں ڈفرینس ہے, یا جو اصول الفقہ کے ٹیچرز ہیں جو اسکالرز ہیں ان میں ڈفرینس آتا ہے. اور یہ صرف سورہ فاتحہ کے ریگارڈنگ آتا ہے کہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت بسم اللہ ہے یا نہیں ہے. بٹ ادروائز وداؤٹ اینی ڈاؤٹ یہ سب سمجھتے ہیں کہ جو یہ بھی کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت بسم اللہ نہیں ہے, وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ بسم اللہ جو ہے وہ قرآن کا حصہ ہے اور سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں ایک آیت کے طور پر آئی ہے. اگر آپ دو اوپینینس ہیں, میں دونوں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. دو اوپینینس جو میجر آپ کے کلاسیکل اسکالرس میں نظر آتی ہیں, وہ ایک اوپینین تو مکہ کے جو اسکالرس تھے اور جو کوفہ کے اسکالرس تھے. مکہ اور کوفہ ان دونوں کے جو اسکالرس تھے ان کے مطابق یہ جو, اور زیادہ تر کوفی تلاوت جو ہے وہ مسلمانوں میں عام ہے. مکہ اور کوفہ کے اسکالرس کے مطابق یہ لوگ بسم اللہ لکھتے ہیں سورہ فاتحہ سے پہلے, لیکن یہ بسم اللہ کو پہلی آیت سورہ فاتحہ کی نہیں کہتے. ٹھیک. اس کے مقابلے میں جو دوسرا اوپینین ہے وہ اوپینین ہے مدینہ اور بصرہ کے اسکالرس کا. اور یہ میں ابھی کی بات نہیں کر رہی, یہ چاروں اسکول آف تھاٹ سے پہلے کی بات ہے, بالکل پیچھے میں چلی گئی ہوں. صحیح. اس کے بعد چاروں اسکول آف تھاٹس آئیں گے, میں آپ کو ان کا بھی بتا دیتی ہوں کہ ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. یہ انیشیل دو ڈفرینس تھے ریسیٹیشن کے اسکالرس کے اندر. مکہ کے اور کوفہ کے اسکالرس جو تھے وہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پڑھتے سب ہیں. صحیح. آیت نمبر 1 جو ہے وہ اس کو ڈکلیئر نہیں کرتے کہ یہ جو ہے یہ پہلی آیت ہے سورہ فاتحہ کی. جو مدینہ اور بصرہ کے صحابہ تھے, جو تابعون تھے, ان کا خیال تھا کہ یہ جو فاتحہ ہے اس کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی بیسس پہ 4 اسکول آف تھاٹس جو ہیں انہوں نے آگے اپنے اپنے اوپینینس جو ہیں وہ رکھے ہیں انہی دو اوپینینس کے اوپر. آپ کو معلوم ہے کتنے اسکول آف تھاٹس ہیں ہمارے حنفی مذہب کے اندر؟ 4 ہیں. امام شافعی اور امام حنبلی, امام احمد ابن حنبل, یعنی شافعی اسکول آف تھاٹ اور حنبلی اسکول آف تھاٹ جو ہیں یہ بسم اللہ کو فاتحہ کی پہلی آیت کنسیڈر کرتے ہیں. یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت, الحمدللہ رب العالمین دوسری آیت, الرحمن الرحیم تیسری آیت, مالک یوم الدین کون سی ہے؟ چوتھی, ایاک نعبد و ایاک نستعین پانچویں, اہدنا الصراط المستقیم چھٹی, اور صراط الذین سے لے کے ولدضالین تک 7ویں آیت. تو امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی کے مطابق سورہ فاتحہ کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. اچھا, دوسرا جو اوپینین ہے وہ مالکی اسکول آف تھاٹ اور حنفی اسکول آف تھاٹ کا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ پہلی آیت نہیں ہے, الحمدللہ رب العالمین پہلی آیت. لیکن اس کے باوجود بسم اللہ پڑھی جاتی ہے. یہ آپ کو صرف بتایا جا رہا ہے تاکہ کل کو آپ کو یہ چیز جو ہے وہ بادر نہ کرے. ہمارے یہ جو 4 اسکول آف تھاٹ ہیں یاد رکھیں, ان کے بارے میں اکثر ہم پریشان رہتے ہیں کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ کسی ایک کو تھام لیں اور دوسرے کو پھر آپ فالو نہ کریں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ کو کہا جاتا ہے. یہ جو کہا جاتا ہے اس کے پیچھے الگ حکمتیں ہیں. اس کی کیا حکمتیں ہیں یا ہم اگر کبھی موقع ملا ہمیں انہی دنوں میں تو ہم اس پر بات کر لیں گے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ مثال کے طور پر حنفی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی تینوں اسکول آف تھاٹ غلط ہیں, باقی تینوں بھی ویلڈ ہیں. اگر آپ شافعی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں, اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ حنفی اسکول آف تھاٹ اور مالکی اسکول آف تھاٹ غلط. چاروں ویلڈ ہیں, چاروں لیجیٹمیٹ ہیں.
چاروں اپنے اپنے دلائل کے مطابق جو ہیں وہ بات کرتے ہیں، اور آپ کو اور مجھے اور مسلمان امت کو ان اسکول آف تھاٹس کے اوپر اپنے آپ کو ڈیوائڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم آلریڈی بہت بٹے ہوئے ہیں، ہم آلریڈی بہت زیادہ کلاشز کے اندر ہیں، ہم آلریڈی بہت زیادہ ڈفرینسز کے اندر ہیں۔ ہم اسکول آف تھاٹس کے اوپر اپنے آپ کو مت اس طرح سے ڈیوائڈ کریں۔ یہ دین کی خوبصورتی ہے۔ اسکالر جو واقعی دین کی سمجھ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کسی موقع پر اگر آپ حنفی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں اور کہیں آپ ایسے موقع پر جاتے ہیں جہاں پر آپ کو وہ حنفی اسکول آف تھاٹ والا حکم مناسب نہیں لگ رہا اور آپ کے علم میں شافعی اسکول تھاٹ والا ہے، آپ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ روح کیا ہے؟ جس کی دلیل صحیح روایت سے ہوگی، صحیح حدیث سے ہوگی، اس کو فالو کرنا شروع کر دیں، اس پر عمل کریں۔ اور یہ امت کی ڈائیورسٹی ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں اس طرح سے رکھی ہوئی ہیں۔ بہرحال جو شافی اسکول آف تھاٹ ہے اس میں زیادہ تر عرب اور مصر اور سیریا کے جو ممالک ہیں یہ آتے ہیں۔ ان کا اوپینین ہے کہ بسم اللہ نماز میں فاتحہ کی طرح آؤٹ لاؤڈ پڑھنی چاہیے، یعنی اونچی آواز میں پڑھنی چاہیے، اور یہ بات ہو رہی ہے جماعت کی، ٹھیک ہے؟ آپ اور میں جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں اس کی بات ہم نہیں کر رہے، یہ جماعت کے ایشوز ہیں کہ امام شافعی جو ہیں ان کے اسکول آف تھاٹ میں، یہ واحد اسکول آف تھاٹ ہے چاروں میں سے، جو کہتا ہے کہ جس طرح سورۃ فاتحہ کی اونچی آواز میں آؤٹ لاؤڈ تلاوت کی جاتی ہے، اسی طرح بسم اللہ کی بھی تلاوت اونچی آواز میں کی جاتی ہے۔ جو ہمبلی اسکول آف تھاٹ ہے، جو زیادہ تر مڈل ایسٹ اور عربیہ کو، سعودی عربیہ کو کور کرتا ہے، ان کا خیال ہے کہ فاتحہ بسم اللہ کا حصہ تو ہے، یعنی پہلی آیت تو ہے، مگر اس کو سائلنٹلی پڑھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ حرم گئی ہوں یا آپ مڈل ایسٹ میں عمان وغیرہ کہیں گئی ہوں اور آپ نے وہاں مسجد میں نماز پڑھی ہو تو آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ امام تکبیر کے بعد، اللہ اکبر کے بعد تھوڑی سی چند سیکنڈز کی خاموشی کرتے ہیں جس میں وہ ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، اور اس کے بعد وہ تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ مائک پر الحمدللہ شروع کرتے ہیں۔ ہمبلی اسکول آف تھاٹ میجورٹی آپ کو سعودی عرب میں ملتا ہے۔ حنفی اسکول آف تھاٹ جو ہے، جو پری ڈومیننٹلی آپ کو انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں اور ٹرکی میں بھی کافی حد تک ملتا ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ بسم اللہ سورۃ فاتحہ سے پہلے پڑھی تو جاتی ہے لیکن پہلی آیت نہیں ہے، اور یہ بھی اس کو خاموشی سے پڑھتے ہیں۔ مالکی اسکول آف تھاٹ بھی اس کو نماز کے اندر باجماعت میں خاموشی سے پڑھتے ہیں۔ تو صرف ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو جماعت کے اندر سورہ فاتحہ میں بسم اللہ کو بھی اونچی آواز میں پڑھتا ہے، اور وہ کون سا ہے؟ شافعی اسکول آف تھاٹ، اور ہم اس کی بھی پوری رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی ایسے امام کے پیچھے کھڑے ہوں جو بلند آواز سے بسم اللہ پڑھ رہا ہے تو آپ کو یہ خیال نہ آ جائے کہ میری نماز انویلڈ نہ ہو جائے، یہ مت سوچیں۔ مسلمان امام ہے، مسلمان آپ کو مسجد کا ایک ہیڈ نظر آ رہا ہے، آپ جس کے پیچھے ایک دفعہ کھڑے ہو جائیں اب اس کو فالو کیجیے۔ یونیفارمٹی اور یونٹی ضروری ہے، ڈفرینسز نہیں ہم نے تلاش کرنے، ہم نے مل کر انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے۔ اب اس کا مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ اکثریت آپ کو جو ملے گی، اسی لیے آپ کو پاکستان کے اندر بھی جو زیادہ تر مساجد ملتے ہیں اس میں آپ کو یہی ملتا ہے کہ جب تلاوت کی جاتی ہے، جب جہری نماز پڑھی جاتی ہے، یعنی بلند آواز کی جو نماز پڑھی جاتی ہے، اس میں جماعت میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی اونچی آواز میں مائک پہ، ڈائریکٹ سورۃ فاتحہ سے اس کو شروع کیا جاتا ہے۔ اچھا، جب ہم سائلنٹلی پڑھنے کی بات کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ میں ایسے پڑھوں، میں نے بسم اللہ پڑھ لی، آپ سب نے مجھے دیکھا نہیں دیکھا؟ اب دیکھیں، میں نے بسم اللہ پڑھ لی، ہونٹ بند کر کے دل کے اندر میں بسم اللہ نہیں پڑھ سکتی۔ سائلنٹلی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہونٹ ہی نہیں ہل رہے، آپ کی زبان، آپ کے ہونٹ اور آپ کی ووکل کارڈ یہ موو کرنی چاہیے جب آپ بسم اللہ پڑھیں۔ مطلب کیا ہے؟ یہ ہے خاموشی سے پڑھنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے ہونٹ نہیں ہل رہے۔ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں اور بالکل چپ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو دیکھ کے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی یا اللہ ان کو کیسے کہیں کہ تھوڑے سے ہونٹ ہلا لیں۔ ایسے نہیں نماز پڑھی جاتی۔ آپ کوئی ذکر کر سکتی ہیں ہونٹ بند کر کے اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کا دل چاہ رہا ہے۔ نماز ہونٹ بند کر کے نہیں پڑھی جاتی، اول تو ذکر بھی نہیں ہونا چاہیے، ذکر کو بھی آپ کی زبان جو ہے وہ موو ہونی چاہیے۔ اسکالرز کہتے ہیں ایئر مسٹ بی ایکسپیلڈ، جب آپ کچھ پڑھیں چاہے آپ بغیر آواز کے پڑھیں، ایئر مسٹ بی ایکسپیلڈ، پتہ چلنا چاہیے کہ آپ پڑھ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اگر یہ کہا کہ میں نے ذہن میں پڑھ لی ہے تو وہ ریسیٹیشن نہیں ہے، وہ امیجنیشن ہے۔ اور قرآن میں آپ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں آپ کو نماز میں ریسیٹیشن کرنے کا کہا گیا ہے۔
امیجنیشن کرنے کا نہیں کہا گیا. تو آئندہ سے کوشش یہ کیجیے گا کہ جب آپ کتنی بھی تھکی ہوئی ہوں, بعض دفعہ بچے ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز سے, بالکل سیدھے کھڑے میں چپ, رکوع میں چلے گئے چپ, اٹھ گئے اور تشہد پڑھ لیا اور سلام بھی پھیر لیا. جب میں کہتی بیٹا کچھ پڑھ, ہاں میں پڑھ رہی تھی, بہت تھکی ہوئی ہوں. ایسا کوئی سین نہیں ہے. آپ کتنے بھی تھکے ہوئے ہیں, آپ اپنی نماز کو اس طرح سے ہونٹ بند کر کے نہیں پڑھ سکتے. نہیں, وہ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. جب آپ واش روم میں ہیں جس میں ٹوائلٹ ساتھ میں ہے, اگر آپ کا باتھ روم ہے جس کے اندر صرف نہانے کی جگہ ہے یا سنک لگا ہوا ہے, اس جگہ پر آپ بسم اللہ ایسے کہہ سکتے ہیں. لیکن آپ کا اگر ایسا واش روم ہے جس میں ٹوائلٹ بھی ساتھ میں, تب آپ دل میں پڑیں گے, ٹھیک, اس میں آپ کو ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم باقی کیسز کی اور خاص طور پہ اسپیسیفکلی نماز کی بات کر رہے ہیں. تو جنہوں نے کہا کہ بسم اللہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے, یعنی پہلی آیت نہیں ہے, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے سورہ فاتحہ کی ایک آیت کم کر دی. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. سورہ فاتحہ 7 آیات کے اوپر مشتمل ہے. چاہے وہ اسکول آف تھاٹ ہو جو بسم اللہ کو پہلی آیت کہتا ہے, چاہے وہ اسکول آف تھاٹ ہو جو بسم اللہ کو پہلی آیت نہیں, الحمدللہ رب العالمین کو پہلی آیت کہتا ہے. فرق صرف کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ بسم اللہ کو پہلی آیت کہتے ہیں وہ صراط الذین انعمت علیہم سے لے کے وللضالین تک ایک آیت کہتے ہیں, اور جو کہتے ہیں کہ بسم اللہ پہلی آیت نہیں ہے وہ صراط الذین انعمت علیہم پر ایک آیت کہتے ہیں. اسی لیے آپ کو اپنے پاکستان کے مصحف میں اس میں ایک 5 سا بنا ہوا نظر آتا ہے, وہ الٹا ہارٹ, پہلے میں اس کو الٹا ہارٹ ہی کہتی تھی. اردو میں 5 بنا ہوا دیکھتے ہیں نا آپ, تو اس کے اوپر وہ 5 سا بنا ہوا ہوتا ہے. تو جو یہ اسکول آف تھاٹ ہے, ہمارے حنفی اسکول آف تھاٹ میں بسم اللہ کو پہلی آیت کنسیڈر نہیں کیا جاتا. آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد آیت نمبر 1 لکھا ہوا نظر نہیں آتا. تو اس صورت میں آپ کو جو اپنا مصحف آج گھر جا کر کھول کر دیکھیے گا, وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگ صراط الذین انعمت علیہم پر ایک فل اسٹاپ لگاتے ہیں کہ یہ ایک آیت ہے, اور غیر المغضوب علیہم وللضالین کو آیت نمبر 7 ڈکلیئر کرتے ہیں. سو ان آئدر کیسز جو بھی ڈفرینس ہے, آیات سورہ فاتحہ کی ساتھ ہی رہتی ہیں. صحیح. تو یہ کوئی اتنا بڑا پرابلمٹک چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر اور جس کو سننے کے بعد ہم کہیں کہ مولوی آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور اتنے ڈفرینسز ہیں, جاؤ ہم کسی دین پر عمل نہیں کرتے. یہ بالکل بالکل illogical ایکسکیوز ہے دین سے دور ہونے کا. تو ہم اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ سب کا اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ 7 آیات والی ہیں. اور یہ کیوں 7 آیات پر سب متفق ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ فاتحہ کا نام جو دیا ہے وہ 7 المثانی دیا ہے, یعنی 7 دہرائی جانے والی آیات. جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, اس میں آگے آتا ہے الرحمن الرحیم, یعنی اللہ کے 2 اور ناموں کو مینشن کر دیا گیا, الرحمن اور الرحیم. احادیث میں آتا ہے ایک واقعہ, ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ ایک جگہ جا رہے تھے, اور یہ دونوں, آپ بھی اور صحابی بھی, دونوں اپنے اپنے اونٹوں پر سوار تھے. جو ان صحابی کا اونٹ تھا, اچانک سے اس نے ایسا کچھ ایکشن کیا کہ صحابی کو وہ ڈس بیلنس ہونا پڑ گیا. اور وہ جیسے گھوڑا نہیں ہوتا جو آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے, کبھی کبھی اونٹ بھی ایسے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں. تو یہ جو صحابی کا گھوڑا تھا یہ آؤٹ آف کنٹرول ہونے لگ گیا. تو صحابی پریشان ہو گئے, انہوں نے زور سے دبا کر اس کو پکڑ لیا. ان صحابی نے کہا تعیس الشیطان, یعنی شیطان کو قرض کیا, شیطان پر اللہ کی لعنت ہو, انہوں نے ایسے کہا. اور یہ انہوں نے کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ ان کو لگ رہا تھا کہ شیطان جو ہے وہ اس جانور کو ڈسٹرب کر رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کبھی مت کہو تعیس الشیطان جب تم پر مشکل آئے, اس لیے کہ جب تم مشکل میں شیطان کو قرض کرتے ہو تو شیطان خوش ہوتا ہے. اور حدیث کے الفاظ آتے ہیں جس کو میں آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے بتا رہی ہوں کہ وہ شیطان بڑا ہو جاتا ہے, اتنا بڑا ہو جاتا ہے جتنا بڑا گھر ہوتا ہے.